व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मोहम्मद के मानी क्या होते हैं। मोहम्मद के जो मानी होते हैं वो होते हैं वो ज़ात, वो पर्सनैलिटी जिसकी तारीफ की गई हो। हम्द से मोहम्मद का लफ्ज निकला है और इसका मतलब है कि वो ज़ात जिसकी तारीफ की गई है। और कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा है। जहाँ हज़रत ईसा का जिक्र है वहाँ ये वाली बात है कि वो जो ईसा के बाद जो नबी आएगा, आखिरी नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। और अरब के जो मदीना में बसने वाले यहूदी थे, उनको पता था कि आखिरी नबी जो है वो इस जगह पर इसके आसपास आएगा, तो वो काफी अर्सा पहले तलाश करते हुए यहाँ पर आ गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है कुरान मजीद में वो अहमद नकल हुआ है। और हम जब कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम कहते हैं कि अल्लाह का वो बंदा जिसकी बहुत तारीफ की गई है, अल्लाह ताला उन पर अपनी सलामती और बरकतें नाजिल करे। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक दुआया कलमा है। जिस तरह आप ये कहते हैं ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसका मतलब होता है कि अल्लाह इससे राजी हो जाए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए लगाया जाता है कि हम कहते हैं कि मोहम्मद पर अल्लाह की सलामती और बरकत नाज़िल हो, दुआया होगा। अब हम शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला अमालहुम, जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने इनके तमाम अमाल ज़ाया कर दिए। जो लोग ईमान लाए उन्होंने अच्छे अमाल किए, ईमान लाए इस चीज पर जो मोहम्मद पर नाजिल की गई है, वही हक है इनके रब की जानिब से। अल्लाह ने इनसे इनकी बुराइयों को दूर कर दिया और इनका हाल संवार दिया। ये इस वजह से हुआ कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने बातिल की पैरवी की, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ आए हुए हक की पैरवी की। इस तरह अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान कर, यानी दुनियावी जिंदगी के अंदर बार बार मैं यही बात कहती हूँ कि आप आजमाइश के लिए आए। यहाँ पर अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरज़ुओं को पूरा करने की जगह नहीं। यहाँ बेहतर यही है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दावत पर जमे रहें, ताकि इस दुनिया के बाद जो दुनिया आनी है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। और अल्लाह ताला जो है वो हमें उस आखिरत से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम कोकबाजी। कौन सा जी हमारा है जी सूरह मोहम्मद शुरू की है अभी। अच्छा, सूरह मोहम्मद शुरू की है अभी। पारा नंबर है जी 26। अच्छा ठीक है। 47 नंबर सूरा है, 47 नंबर सूरा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बस जब इन काफिरों से तुम्हारे मुकाबले की नौबत आए तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब इनको अच्छी तरह चूर कर दो, उनको मजबूत बांधो, फिर या एहसान करके छोड़ दो या फिदिया लेकर, यहाँ ताकि जंग अपने हथियार डाल दे। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान माफ कर देने वाला है, लेकिन जब बात ऐसी आए कि आपका दुश्मन आपको ललकारे तो ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास तुम्हारी लड़ाई का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। अगर अल्लाह चाहता तो वो खुद इंतकाम ले लेता, लेकिन इसने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया कि एक को दूसरे से आजमाए, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए अल्लाह इनके अमाल को हरगिज जाया नहीं करेगा। वो इनकी रहनुमाई मंजिल मकसूद की तरफ करेगा और उनका हाल संवार देगा, इनको जन्नत में दाखिल करेगा जिसकी इनको शनाख्त करा दी गई। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदम अच्छी तरह जमा देगा। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए हलाकत है, अल्लाह ने इनके अमाल जाया कर दिए इस वजह से कि इन्होंने इस चीज को बुरा जाना जो अल्लाह ने उतारी है, बस अल्लाह ने इनके अमाल को जाया कर दिया।
یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے گزرے تھے. اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا اور ان کافروں کے سامنے انہی کی مثالیں آنی ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اللہ اہل ایمان کا بڑا کارساز ہے اور کافروں کا کارساز کوئی نہیں ہوتا. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے, جنہوں نے عمل صالح کیے, ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس طرح بہرمند ہو رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں, اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے. انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان اور جانور میں بیسیکلی یہ فرق ہے کہ انسان سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے, عقل سے کام لیتا ہے, سوچ بچار سے کام لیتا ہے, اور جو جانور ہیں ان کا کام صرف اور صرف اپنے آقا کی بات کو ماننا, کھانا اور بس, کچھ نہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور پیدا کیا ہے, آگہی پیدا کی ہے, سوچ بچار پیدا کی ہے. وہ صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا بلکہ اپنا ایک مقصد لے کر اس دنیا میں آیا. میں آپ لوگوں کو اکثر ایک حدیث سنایا کرتی ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ کلکم رائن و کلکم مسئول, تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگا رکھی ہے. اگر آپ والدہ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. اگر آپ باپ ہیں تو آپ کا کام ہے کہ بچے کی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دے. تو رول ماڈل بن کے بچوں کے سامنے, سوسائٹی کے سامنے آنا یہ پیش نظر ہے. آپ جو بھی اپنے گھر میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی کام دیا ہے آپ اس کام کو کریں, اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں. کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی, جس کو تم نے نکالا اور ہم نے ان کو ہلاک کر چھوڑا, بس کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ بنا. یعنی انہوں نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نکالنے کی ضرورت تھی. کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے ان لوگوں کے مانند ہو جائیں گے جن کی بدعملی ان کی نگاہوں میں کھبا دی گئی اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی؟ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوا ہوگا, اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا, اور نہریں ہوں گی شراب کی. اچھا, یہ عجیب بات نہ لگے ہمیں کہ ہم شراب کا لفظ استعمال کریں. عربی زبان میں مشروبات کے لیے شراب کا لفظ استعمال. آپ چاہے پانی پئیں, آپ چاہے روح افزا پئیں یا جام شیریں پئیں, اس کو شراب پینے کی چیز کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت کا باعث بنیں گی, اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی. تم تو انسان ایک جگ بناتے ہو, ایک ٹب بنا لیتے ہو, مگر تمہارا پروردگار تمہیں جو پیش کرے گا وہ نہروں کی صورت میں پیش کرے گا. آپ کی تواضع کے لیے کوئی مکھی نہیں آنے کا ڈر ہوگا, کوئی مچھر آنے کا ڈر نہیں ہوگا, ہر طرف صاف اور شفاف ماحول ہوگا, اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. ان لوگوں کے مانند ہوں گے جو ہمیشہ اور جو لوگ نعمتیں حاصل کر چکے اور اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے, ان کے مانند ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے بنیں گے اور جن کو اس میں گرم پانی پلایا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا, یہ دیکھو وہ ان کی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. مطلب آپ پانی تو آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو تراوت دے, آپ کو تازگی دے. آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ مجھے نہیں آ رہی. نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی آواز.
کنیکشن بھی نہیں ہو رہا تھا پہلے تو. ہاں ابھی یہ نئے اس سے چل رہے ہیں. ہاں آواز ابھی تک نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. کوکب جی آواز نہیں آ رہی ہمیں. ان کا مائک بند ہے. میرے خیال میں انہیں ٹیلی فون کر آپ کا دیا. مائک بند ہے, مائک کھولے, آواز نہیں آ رہی. لیکن ان کو ٹیلی فون سے پتا چلے گا یا ٹیلی ان فون کو کر کے بتا دیں کہ آواز نہیں. ہاں جی, وہ نیٹ گیا تھا تو اس کے ساتھ پھر آواز بھی چلے گی. کائنڈلی آپ مجھے ضرور بتا دیا کریں, ٹھیک ہے جی. ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو بتا دیا کریں. تو یہ لوگ تو یہاں بس تو شور مچ گیا تھا, یہاں تو شور مچ گیا تھا. ہاں اچھا, یہ لوگ تو بس اسی بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ دمکے. تو یاد رکھیں اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. تو جب وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں. جب قیامت برپا ہو جائے گی ہم ادھر ادھر بھاگیں گے. کوئی ماں کی گود کی طرف جائے گا, کوئی باپ کی شفقت کی طرف جائے گا, کوئی دوست کو دوست پکارے گا, لیکن کوئی کسی کی سنوائی نہیں ہو سکے گی. اور اللہ کے حضور نہ اس وقت معافی کا موقع ملے گا. تو اے مسلمانوں, ابھی اپنے آپ کو بچا لو, جگا لو. جس غفلت میں پڑے ہو اپنے آپ کو اس سے بچا لو. تو جان رکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, پس اپنی اور بائیمان مردوں اور عورتوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو. اللہ جانتا ہے تمہاری آنے جانے کے وقتوں کو اور تمہارے ٹھکانوں کو اللہ جانتا ہے. اور وہ لوگ یہ دیکھیں کہتے ہیں نا قرآن مجید نے عورت کو مخاطب نہیں کیا. یہ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو ریفرنس دیے کہ بس اپنی بائیمان مردوں اور عورتوں کی خطاؤں کی معافی ہے محمد مانگتے رہو. اللہ جانتا ہے تمہارے آمد و شد کی جگہوں کو اور تمہارے ٹھکانوں کو. اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہتے ہیں کہ کوئی سورہ جہاد کے بعد میں کیوں نہیں اتاری جاتی. بس جب اتاری گئی ایک واضح سورہ اور اس میں جنگ کا ذکر بھی ہوا تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے انہوں نے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں گویا ان پر موت کی غشی تاری ہے. ڈر کے مارے اوہو ہمیں جہاد میں جانا پڑے گا, ہماری وفات ہو سکتی ہے, ہمارا کیا بنے گا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پس ان کے حال پر افسوس ہے. ان کے لیے پسندیدہ روش اطاعت اور قول معروف کی تھی ہے. پھر پس جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے گا تو اگر وہ لوگ اللہ سے راست باز ہوتے تو ان کے لیے یہ بات بہت بہتر ہوتی. پس اگر تم نے منہ پھیرا اور اس کے سوا تم سے کچھ توقع نہیں کہ تم زمین میں فساد پیدا کرو گے اور اپنے رحمی روابط پر چھری چلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر امن قائم کرنے کے لیے اسلام کو جہاد کی ضرورت پڑی تو تم نہیں کرو گے, پیٹھ دکھاؤ گے. اور دنیا کے اندر فساد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رحمی رشتوں پر چھری چلائیں. رحمی رشتے یعنی آپ کے سگے بہن بھائی. آپ اپنے سگے بہن بھائی سگے رشتے داروں کے ساتھ جب بول چال بند کر دیتے ہیں, ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں, تو گویا رحمی رشتوں پر آپ چھری چلاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. پس ان کے کانوں کو بہرا, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت نامہ ظاہر ہو چکا پیٹ پیچھے پھر جائیں گے. شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں کو برا جانا کہا کہ بعض معاملات میں ہم آپ ہی کی بات مانیں, اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے. وقت کیا ہو گیا جب فرشتے ان کے منہوں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کو جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور نفرت کی اس خوشنودی سے. بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یہ گمان کر رکھا ہے اللہ ان کے کینوں کو کبھی بے نقاب نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں دکھا دیتے, بس تم علامتوں سے ان کو پہچان لیتے. تم ان کے چہرے کے تذبذب سے تو ان کو پہچان ہی لو گے. اللہ تمہارے اعمال کو جانتا. وہ منافقین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اور جب کوئی مشکل آتی ہے
तो अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकों का सरदार के साथ जाके मिल जाते हैं और खौफजदा हो जाते हैं और दीन के बारे में अजीब व गरीब बातें करते हैं। हम लाजिमन ए मुसलमानों सहाबा कराम हम तुमको आजमाएंगे ताकि तुम में से जो मुजाहिद और साबित कदम है उनको मुमताज करे और तुम्हारे हालात को जांच ले कि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की कितनी मोहब्बत है। जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह की राह से रोका, हिदायत के वादे हो चुकने के बाद रसूल की मुखालफत की, वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह इनके सारे अमाल को जाया कर दे। ऐ ईमान वालो अल्लाह की अताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, अपने अमाल को रायगा ना करो। सेहत, तंदुरुस्ती, माल, मता, सुकून ये तकाजा करते हैं कि अपने रब का शुक्रिया अदा करो ताकि अल्लाह तुम्हें और दे। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह के रास्ते से रोका, फिर इसी हालत में मर गए, अल्लाह इनको कभी नहीं बख्शेगा। ऐ मोहम्मद, मुसलमानों तुम कमजोर ना पड़ो और समझौते की दावत ना दो, तुम ही गालिब रहोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अमाल के बाब में तुम्हारे साथ कोई खयानत नहीं करेगा। ये दुनिया की जिंदगी तो बस खेल तमाशा है और अगर तुम ईमान लाओगे, तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुमको देगा, तुम्हारा माल समेट कर तुमसे मांगेगा नहीं, तुम्हें बेइंतहा देगा और तुमसे मांगेगा नहीं कि मुझे वापस लौटाओ। और अगर तुमसे मांगे, समेट कर मांगे तो बखेदी करोगे, तुम्हारे कीनों जाहिर कर देगा। आगाह रहो, तुम वो लोग हो जो अल्लाह की राह में खर्च, याद रखे कि मोहताज हो और अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरों को लाएगा, फिर वो तुम्हारी और सरकश बनोगे तो अल्लाह तुमको ले जाए, तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को लाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फतह, सूरतुल फतह का मैं थोड़ा सा पस मंजर बयान करने लगी हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। थोड़ा लाजमी जो है थोड़ा बयान करना पड़ेगा, लेकिन कुरान पढ़ने का तो तभी फायदा है ना कि आपको हर सूरा का पस मंजर पता हो, हर चीज का पस मंजर पता हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए, ठीक है, सहाबा कराम भी सब चले गए। 6 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा आप और सहाबा कराम जो है ना वो उम्रा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे उम्रे का हुक्म दे रहे। तो सन 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम पहनकर मदीने से मक्का की तरफ चल पड़े। कुरैश को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो, फसाद पैदा करना चाहते हो, हम तुम्हें यहाँ मदीने में आने की इजाजत नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ, कोई जाकर कुरैश के लीडरों से डायलॉग करे और उनको जाकर कहे कि हम बिल्कुल निहत्ते हैं, हम बिल्कुल एहराम पहनकर मदीना से मक्का चलने वाले हैं ताकि हम उम्रा करें और उम्रा करके हम वापस आ जाएं। कुरैश ने कहा नहीं, हम आपकी बात नहीं माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को, बहुत ही पोलाइट और हम्बल इंसान थे, कभी किसी ने उनको ऊंची आवाज में बोलते नहीं देखा, बिल्कुल सुलझू आदमी थे। जब उनका दौरे हुकूमत आया और बागियों ने उनके खिलाफ लड़ाई की तो उन्होंने कहा कि मैं कोई फौज इस्तेमाल अपने डिफेंड के लिए नहीं करूंगा, मैं मदीना तो नबी में फसाद पैदा करना नहीं चाहता, यानी वो इस सोच के हामिल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को भेजा कि जाओ और जाकर कुरैश अबू सुफियान के साथ डायलॉग करो। हजरत उस्मान मदीने से मक्का गए और कुरैश के साथ डायलॉग किया और एक अफवाह ये फैल गई
کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو امن کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہمارے سفیر کو مارا گیا تو سفیر کو نہیں مارا جا سکتا، کسی بھی ملک میں کیسی بھی دشمنی ہو سفیر کو نہیں مارا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان دی ذی الحلیفہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ صلح کی طرف بات آئی، قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا گیا، اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ مسلمان اور مکہ کے قریش 10 سال تک نہ تو ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے حریفوں یا دشمنوں کا ساتھ دیں۔ یہ دستاویز لکھی گئی، اور اگلے سال مسلمان آئیں گے اور بڑے آرام سے وہ عمرہ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ قریش نے مسلمانوں کے دشمن قبیلے کے ساتھ نہ صرف صلح بلکہ جنگوں کے اندر ان کو بڑا سپورٹ بھی کیا۔ جس وقت صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی اس وقت مسلمان بہت پریشان تھے۔ جس وقت صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی، دستاویز لکھی جا رہی تھی، تو مسلمانوں نے کہا کہ اے محمد، آپ تو ان سے کمپرومائز کیے جا رہے ہیں، اتنا جھک کر آپ معاہدہ کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں۔ اتنا مسلمانوں کو دکھ پہنچا، اتنا تکلیف پہنچی کہ حضرت عمر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کندھوں سے کہا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ اتنا جھک کے اتنا کمپرومائز کر رہے ہیں قریش کے ساتھ، اور یہاں سے لڑے بغیر بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کے دل کو بہت توڑ دیا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ آپ ڈاکیومنٹ لکھیں، دستاویز آپ لکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا انہو من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دستاویز محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، قریش نے اس پہ اعتراض کیا کہ محمد رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، ہم محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس کو مٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبری دے رکھی تھی کہ آئندہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کو خدا ساری کامیابیوں سے نواز دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکیومنٹ کو پکڑا اور جہاں رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دیا۔ اب صحابہ کرام کو تو بڑا ہی دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر چکے ایک بولڈ انسان تھے، بہت جلدی ریئیکٹ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اتنا کمپرومائز۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم سب اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو، اللہ ہمارے عمرے کو قبول کرے۔ تو اتنا ماحول کے اندر خاموشی اور افسردگی تھی کہ کوئی قربانی کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے آپ قربانی دیجیے۔ اس وقت سارے صحابہ کرام بڑے دکھ میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہے، کیونکہ وہ دور کی فتح نہیں دیکھ رہے۔ آپ بڑھیے، آپ قربانی کریں گے تو سارے لوگ کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی، ان قریب ایک بہت بڑی کامیابی تمہیں ملنے والی، اور تھوڑے ہی عرصے میں مکہ تمہاری کسٹڈی میں آ جائے گا اور قریش کو مکمل شکست ہوئی۔ تو یہ سورۃ الفتح جو ہے یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں کو بتایا گیا کہ بس 2 سال کے اندر اندر مسلمانوں تمہیں کامیابی ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ 2 ہجری کے بعد یعنی کہ 8 ہجری میں قریش نے مسلمانوں کے دشمن قبائل کے ساتھ مل کر
साथ दिया और लड़ाई की। उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ा। अरब कबाइल के अंदर मुआहिदे को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम कुरैश को इनके किए का मजा चखाएंगे। इन 2 सालों के अंदर इस्लाम दूर दूर तक फैल गया था। बहुत सारे कबाइल अरब के इर्द गिर्द ईमान ले आए थे। मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा पावर, ताकत और एतमाद आ चुका था। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के साथ बाहर निकले उनको बताने के लिए। तो सिर्फ 2 साल के अंदर कोई मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए बाहर नहीं निकला। हर कोई अपने घरों में घुसने लगा कि अब हम इस्लाम का मुकाबला नहीं कर। मक्का के लोगों ने घर खाली कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। आपने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, आज जाओ, मैं वही बात तुमसे कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाई से कही, जाओ मैंने तुमको आजाद किया। जो खाना काबा में पनाह ले लेगा मैं उसको भी माफ कर दूंगा। जो अपने घर में पनाह ले लेगा मैं उसको भी माफ कर दूंगा। जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा मैं उसको भी माफ कर दूंगा। आज किसी की पकड़ नहीं। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि एक गुलाम जिसने गज़वा उहद में हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, उनका सीना चाक किया था, वो जब आपकी आंखों के सामने आया तो आपने कहा कि तुम मेरी आंखों से दूर चले जाओ, मैंने तुमको माफ कर दिया, मगर मेरा दिल बहुत रोता कि तूने मेरे चचा को कितने इबरतनाक तरीके से मारा, उनका सीना चाक कर दिया। और हिंदा जो ईमान नहीं लेकर आई थी, अबू सुफियान की बीवी थी, उसने उनके जो अज़ा है, सीने के अंदर जो अज़ा थे, उनको काट कर उनका हार बनाकर पहना। अरब के अंदर ये आम बातें थी। कोई वफात पा जाता था तो 2-2 साल तक अपने सर में खाक डालते रहते, मैल कुचैल अपने ऊपर डालते रहते और सोग मनाते। तो उसने हजरत अमीर हमजा के अज़ा का हार बनाकर पहना और बड़ा तकलीफ दे मौका था। तो आपने कहा कि तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ, मैंने तुमको माफ तो कर दिया लेकिन तुम मेरी नजरों के सामने ना आया करो। तो ये अल्लाह ताला ने सन 8 हिजरी में मुसलमानों को अजीमुशान फतह से नवाजा। और ये सूरा उस वक्त ही नाजिल हुई थी जब सुलह हुदैबिया हो रहा था। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िरल्लाहु लका मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीम। मोहम्मद, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली फतह अता फरमाई और कि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को बख्शे, तुम पर अपनी नेमत तमाम करे, तुम्हारे लिए एक बिल्कुल सीधी राह खोल दे, तुम्हें अपनी नाकाबिल शिकस्त नुसरत से नवाजे। वही अल्लाह है जिसने मोमिनों के दिलों में इत्मीनान नाजिल किया ताकि तुम इनके ईमान में मजीद ईमान की अफज़ूनी करो। और आसमान और जमीन की तमाम फौजें अल्लाह ही की हैं और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है, ताकि अल्लाह मोमिनीन और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जन्नत में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह इनकी सारी खताओं को, गलतियों को माफ कर देगा और ये बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है। और क़यामत को खुदा इसलिए बर्पा करेगा ताकि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों, मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों जो अल्लाह के बारे में बुरे गुमान रखते थे, बुराई इन्हीं पर है, इन पर अल्लाह का गजब नाजिल हो, इन पर इसकी लानत हो और इसके लिए इसने जहन्नुम तैयार कर रखी है, वो निहायत बुरा ठिकाना है। अल्लाह ही है जो आसमान और जमीन की फौजें भेजता है और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। बेशक हमने तुमको गवाही देने वाला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला, आगाह करने वाला बनाकर भेजा है ताकि तुम अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ, रसूलों की मदद करो, इनकी इज्जत करो, अल्लाह की तस्बीह करो सुबह शाम। जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैत करते हैं, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो जिसने अहद तोड़ा वो इस नक्ज़े अहद का वबाल अपने सर पर लेगा और जो पूरी करेगा वो बात जिसका इसने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह इसको अजर अजीम देगा। जो लोग देहातों में बैठे रहते हैं अब तुमसे कोई उज़्र न करें, हमने
ہم کو ہمارے مویشی اہل، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے مال مویشی اہل و عیال کی ذمہ داریوں میں پھنسایا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم مغفرت کی، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ ان سے کہو تو یہ تمہارے لیے اللہ کے لیے اختیار میں ہوا تو وہ تم کو کوئی نہ کوئی نقصان یا نفع پہنچائے گا، بلکہ اللہ ان سب سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو اب کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنا نصیب نہ ہوگا، جو ایمان نہ لایا اللہ اور اس کے رسول پر، تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہی بخشنے والا ہے، جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا۔ اللہ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تم غنیمتیں لے کر چلو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے سامنے پلٹیں، ہم آپ کے سامنے جائیں، کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دے، کہہ دو تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، یہی بات ہے اللہ نے تم کو پہلے سے فرمائی۔ تو وہ کہیں کہ بلکہ تم لوگ حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ ہیں جو کم سمجھتے ہیں۔ دیہاتوں میں پڑے ہوئے لوگ ان پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں سے کہہ دو کہ ان قریب تمہیں طاقتور حریف سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، تم ان سے جنگ جاری رکھو گے یا اسلام لاؤ گے، اور اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کی تو اللہ تم کو ایک اچھا اجر دے گا، اور تم نے منہ موڑا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے موڑا تو وہ تم کو ایک دردناک عذاب دے گا۔ نہ نبی جہاد میں نکلنے کے لیے نہ نبینے پر کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو روبردانی کرے گا تو اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ راضی ہوا اہل ایمان سے جب وہ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بیعت رضوان پوری ڈیٹیل سے بتائی کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے مسلمانوں سے بیعت کی کہ ہم عثمان کا قصاص لیں گے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا تو اتاری تمانیت ان پر، اور ان کو عنقریب ظاہر ہونے والی فتح سے نوازا، اور بہت بڑی غنیمتوں سے جن کو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ غالب اور حکمت والا، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم پاؤ گے، بس اس نے تم کو فوری طور پر دے دی اور لوگوں کے ہاں تم سے روک دیے کہ یہ موجب تمانیت اور مسلمانوں کے لیے نشانی ہو، اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت فرمائی۔ اور ایک دوسری فتح بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں، لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر۔ فتح مکہ کی بات ہے۔ اگر یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے جنگ پھیرتے تو پیٹ دکھاتے اور پھر کوئی کارساز نہ پاتے، اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سنت کا مطلب ہے قانون، تو اللہ کی سنت کا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو ہجرت کرا دیتا ہے اور ان کو کامیابی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، بعد اس کے کہ تم کو ان پر غلبہ دے دیا گیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہی پروردگار ہے جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے، اور اگر ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن کو لا علمی میں روند ڈالتے، پس ان کے باعث تم پر کسی لا علمی میں الزام آتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے، لیکن اللہ نے یہ اجازت اس لیے نہیں دی کہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے تو ہم ان لوگوں کو بھی دردناک عذاب دیتے جنہوں نے کفر کیا۔ اس وقت خیال کرو جب کفر کرنے والوں نے اپنے دل میں جاہلیت کی حمیت پیدا کی، جاہلیت کی حمیت تو اللہ نے اپنی اطمینان کے لیے ان پہ نازل فرمائی، اللہ نے ان کے اوپر اپنی تمانیت نازل فرمائی اپنے رسول اور ایمان لانے والوں پر، اور ان کو پابند رکھا تقویٰ کی بات کا، اور یہ اس کے حقدار ہے، سزاوار تھے، اللہ ہر چیز کا جانے۔ اللہ نے اپنے رسول کو مبنی بر حقیقت رویا دکھائی۔ رویا کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ رویا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کون سا؟ ایسا خواب جو سچا ہو۔ رویا جب ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل، وہ سورہ بنی اسرائیل کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے رویا کا ذکر کیا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو معراج، یعنی دو اوپینین ہیں، لیکن ایک اوپینین رویا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے مشاہدے جو کروائے تھے وہ خواب یعنی رویا میں کروائے۔ اب یہاں جس رویا کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھایا کہ وہ عمرہ کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو عنقریب فتح کا اشارہ دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا وہ چل پڑے۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، امن کے ساتھ اپنے سر منڈائے کتراتے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عنقریب تم فتح حاصل کرو گے، اور پھر خدا کی راہ میں جو سر منڈایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے سر منڈانا کس چیز کی علامت ہے؟ سر منڈانا، ابھی ٹھہر جو شبانہ، ٹھہر جو سر منڈانا، اور کوئی کسی کو پتا ہے جی؟ سر منڈانا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ بیپٹزم دیتے ہیں اپنے نیو بورن بیبیز کو، یا ان کی یہ رواج تھا کہ اپنے نبیوں کو یا اپنے بادشاہوں کو دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے لیے رکھا کہ ہمارا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا سر مونڈتے ہیں، یا عمرہ اور حج کر کے مرد لوگ اپنے بال اتارتے ہیں اور خواتین چھوٹے سے بالوں کی لٹ جو ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیا، ہم نے تم کو اللہ کی اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیا۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ تم اس کو غالب کرے سارے دینوں پر، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول جو کچھ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں، تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں رکوع و سجدے میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا چہرہ سجدوں کے نشانوں سے چمک رہا ہے، مومنوں کے چہرے وضو کے آثار اور سجدے کے آثار سے چمکتے ہیں۔ یہ ان کی تمثیل تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی ہو ایک سوئی پر، اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوئی، کسانوں کے دلوں کو موتی ہوئی تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ماشاءاللہ چشمی بدو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات، حجرات حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ یہاں پر اس لیے استعمال ہوا کہ منافقین جو ایک تو مسلمانوں کی یہ تربیت کرنی تھی، منافقین کی یہ تربیت کرنی تھی کہ محمد کو اونچی آواز میں نہ پکارا کرو، اور دیہاتی انداز میں شاؤٹ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ بات نہ کیا کرو، اور جب اللہ کا رسول کچھ فرما رہا ہو اس کی بات کو کاٹ کر اپنی بات نہ کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع چلے جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ تم اللہ کے مسلمان ہو، اللہ کا پیغمبر تم کو دین پہنچاتا ہے، ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ نبی کے سامنے عزت اور احترام سے بات کرے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی جو قبریں ہیں وہاں پر وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہ ان کا کمرہ تھا۔ اور نبیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبیوں کو جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں پر دفنایا جاتا ہے۔ تو جب آپ حضرت عائشہ نے دیکھیں، وہ ٹائم ہمارا جو ہے نا وہ میں چاہتی ہوں کہ بہت ایکسپلین کروں ہر چیز آپ کو، لیکن بس وہی ہوتا نا پھر۔ تو یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مرد کے لیے انہو، عورت کے لیے انہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے حجرے میں 3 چاند اتر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی، حضور سے بھی پوچھی، سب سے پوچھی، سب خاموش رہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفنایا گیا، تو حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ یہ تیرے خواب کی پہلی تعبیر ہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی تو ان کو بھی اسی حجرے میں دفنایا گیا۔ تیسری قبر کی جگہ تھی، وہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ مجھے یہاں دفنایا جائے۔ تو جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت عائشہ سے پہلے وہ وفات پا گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کو دفنایا جائے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگرچہ میری خواہش تھی لیکن اب یہ جگہ میں عمر کو دیتا ہوں۔ تو اس طرح جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ سے ممبر تک کا جو گرین پٹی ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے سے لے کر ریاض الجنہ تک ہے، اور حضرت عائشہ کے 7 حجروں میں دوسری ازواج رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خیال کرتے، ہر ایک کا دھیان رکھتے، ان کی باتیں سنتے، عصر کے بعد تھوڑا تھوڑا ٹائم سب کو دیتے۔ تو منافقین کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نہیں ہوتے تھے تو پانی مانگنے کے بہانے، کھانے کے بہانے جو پردہ اٹھا کر اندر گھس جاتے تھے۔ یہ نہیں کرتے تھے کہ آواز دے کر جائیں۔ ازواج مطہرات اپنے لباس کے معاملے میں کیئرفل ہو جائیں، تو وہ بدتمیزیاں کرتے تھے اور پھر جا کے کہتے تھے محمد جیسا غریب انسان تمہیں کیا دے گا، آؤ تم عرب کے بڑے بڑے سردار میں سے شادیاں کریں گے۔ اس طریقے سے وہ اللہ کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرتے۔ اس وجہ سے سورہ احزاب کے اندر احزاب کے اندر مسلمانوں کو کہہ دیا گیا، مسلمان خواتین کو، کہ نبی کا ساتھ چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دو، بل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر تمہیں نہ تو گھروں سے باہر نکلنے کی آزادی اس طرح ہوں گی جیسے عام عورتوں کو، اور تم ساری زندگی شادی نہیں کر سکو، تم امت کی مائیں ہو، تمہیں ماؤں کا درجہ دیا جائے گا، کوئی تم سے شہوت کی بات نہیں کرے گا۔ تو یہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے ڈیٹیل سے کہا۔ یہاں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آئے وہ اجازت لے کر اندر آئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کے سامنے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں تم اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مبادا تمہارے اعمال ضائع آ جائے اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ یاد رکھو وہ لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کی افزائش کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اگر یہ لوگ صبر کے ساتھ اتنا انتظار کر لیتے ہیں محمد کہ تم خود ان کے پاس نکل کر جاتے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، مبادا کوئی قوم پر نادانی سے جا پڑو پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اگر تمہیں کوئی آ کر کوئی غلط خبر دیتا ہے، کوئی بھی خبر دیتا ہے، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سب سے بڑی بات تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی کہ انہوں نے سنی سنائی باتوں کو آگے پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لے تو تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے سامنے ایمان کو محبوب بنایا، اس کو تمہارے دلوں میں کھبایا اور کفر و فسق و نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں مبغوض کیا۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے راہ راست پانے والے ہیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो इनके दरमियान मुसालहत कराओ, बस अगर इनमें से एक दूसरे पर तादी करे तो उनसे जंग करो, जो तादी करे ताकि वो अल्लाह के फैसले की तरफ रुजू करे, बस अगर वो रुजू करे तो उनके दरमियान अदल के साथ मुसालहत कर दो और ठीक ठीक इंसाफ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को महबूब रखता है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो अपने भाइयों के माबैन सुलह कराओ, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हैं, न मर्दों की कोई जमात दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाया करे, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो जिनका ये मजाक उड़ा, ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, क्या अजब वो उनसे बेहतर निकले। ना अपनों को ऐब लगाओ, ना आपस में एक दूसरे पर बुरे अलकाब चिस्पाप करो। ईमान के बाद नाफरमानी तो बहुत बुरा नाम है, और जो लोग तौबा नहीं करेंगे वही लोग अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले बनेंगे। ऐ ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बहुत ज्यादा सोचना समझना, दिल में कुदूरत पैदा करना, दिल में वहम पैदा करना, वो मुझसे नाराज है, वो मुझसे हसद करता है, वो मुझे अच्छा नहीं समझता, इस तरह की बातें लाना जो है वो इंसान के अंदर बुरे वसवसे ख्याल पैदा करता है। कोशिश करें अपने माइंड को हर इंसान के बारे में ये सोचने से कि मैं इसको तकलीफ दूं या वो मुझको तकलीफ देता है, अपने ब्रेन अपने ज़हन को बिल्कुल पाक और साफ रखो और अपना फोकस सरासर अपने अल्लाह की तरफ कर दो, जिसकी तरफ तुमको लौट कर जाना है। दो बंदे बात कर रहे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे होंगे, उसने मेरे बारे में ऐसे किया, उसने मुझे, इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। जो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह के रसूल का दोस्त है, उसको दुनिया के इन मामलात से कोई गरज नहीं होती। वो बस सबके साथ वो अच्छा करता है और अच्छा करना चाहता है ताकि उसका रब राजी हो। क्या तुम में से कोई भी इस बात को पसंद करेगा कि उसका मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो इस चीज को तुमने नागवार जाना, अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ही बड़ी तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ऐ लोगो, हमने तुमको एक नर और एक औरत से पैदा किया, तुमको कुंबों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम आपस में तारुफ हासिल करो। अल्लाह के नजदीक तुम्हें सबसे ज्यादा अशरफ वो है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परहेजगार है, बेशक अल्लाह बड़ा ही इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ब्याती कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनको बता दो तुम ईमान नहीं लेकर आए, हाँ यूं कहो कि हमने अतात की, मजबूरन अतात की इस्लाम की पावर को देखकर, और अभी ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की अतात करोगे, अल्लाह तुम्हारे अमाल से जरा भी कम नहीं करेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। मोमिन तो बस वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में न पड़े, और जिन्होंने अपने माल और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, यही लोग सच्चे हैं। कह दो, क्या तुम इस दीन से अल्लाह को आगाह कर रहे हो, हालांकि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वो तुम पर एहसान रखते हैं कि ये लोग इस्लाम लाए। अरब के कबाइल ये एहसान करते हैं मुनाफिकीन कि हम ईमान लेकर आए, हमने बड़ा एहसान किया। कह दो मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान न रखो, बल्कि ये अल्लाह का तुम पर एहसान है कि इसने तुमको ईमान की तौफीक बख्शी, अगर तुम सच्चे। बेशक अल्लाह जानता है आसमान और जमीन के सारे गैब को, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा। सूरह काफ, एक सूरह कहफ होती है, एक सूरह काफ होती है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह काफ है, कसम है बाज़मत कुरान की, बल्कि ये इन लोगों को ताज्जुब हुआ कि इनके पास इन्हीं के अंदर से आगाह करने वाला आया। तो काफिरों ने कहा ये एक निहायत अजीब बात है कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो हम दोबारा लौटाए जाएंगे। ये तो नामुमकिन बात है। हमने जान रखा है जो कुछ जमीन पे इनके अंदर काम करती है, और हमारे पास एक महफूज रखने वाली किताब है। बल्कि उन्होंने हक को जुटलाया जबकि वो इनके पास आ चुका। बस वो एक सरी तगादे फिक्र में मुब्तला है। क्या इन्होंने ऊपर आसमान को नहीं देखा, किस तरह हमने इसको बनाया, इसको संवारा, कहीं इसमें कोई रखना नहीं। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला कहते हैं, देखो मेरे आसमानों को, नजर डालो मेरे आसमानों की, कोई कजी, कोई रखना, कोई पिलर, कोई अहराबी तुमको नजर आती है? बार बार देखो, इतनी बड़ी छत को देखो, कोई पिलर नहीं, कोई सुतून नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने जान रखा है
کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کیسے اس کو بنایا، اس کو سنوارا اور کہیں اس میں رکھنا نہیں. زمین کو ہم نے بچھایا، اس میں پہاڑ گاڑ دیا اور اس میں ہر قسم کے خوش منظر چیزیں بھی ہیں ہر متوجہ ہونے والے بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے. اور ہم نے آسمان سے ببرکت پانی برسایا جس میں ہم نے باغ بھی اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں بھی اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی جن میں تہ بتہ خوشے لگے ہیں بندوں کی روزی کے لیے. اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو تازہ کر دیا تاکہ اس طرح مرنے کے بعد زمین سے نکلنا ہو. یہ دلیل اللہ تعالیٰ بار بار دے رہے ہیں کہ تمہیں قبروں سے نکالنا اللہ کے لیے کیا مشکل. جب زمین خشک اور بنجر اور ویران ہوتی ہے پھر ہم اس پر پانی ڈالتے ہیں، پھر وہ زرخیز ہو جاتی ہے، پھر اپنے اندر کے دفینے اور خزانے نکالنے لگ جاتی ہے. اس پروردگار کے لیے تمہیں زندہ کرنا کیا مشکل. ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، عاد، فرعون، لوط کے لوگوں، اصحاب الایکا، قوم تبا نے بھی جھٹلایا. ٹھیک ہے، بلکہ اور اچھا جی، اور ان سب رسولوں کو جھٹلایا جو ہماری وعید ان پر واقع ہو کر رہی. اور ہم پہلی بار بھی پیدا کرنے سے عاجز نہیں تھے، ہم دوبارہ پیدا کرنے پر عاجز نہیں رہیں گے، بلکہ یہ لوگ از سے نو پیدا کیے جانے کے بعد میں مبتلا شک ہیں. انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب. رگے جان یعنی یہ اشارت جو ہے. دھیان رکھو جب دو فرشتے تمہارے دائیں بائیں سے تمہارے اعمال ناموں کو نوٹ کرتے ہیں، ایک دائیں بیٹھتا ہے دوسرا بائیں بیٹھتا ہے، تم کوئی لفظ بھی نہیں بولتے مگر وہ مستعد فرشتہ اس کو اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے. موت کی غشی شدنی کے ساتھ آ گئی، یہ ہے وہ چیز جس سے تو کتراتا رہا. طور پھونکا جائے گا، وہ ہماری وعید کے ظہور کا دن ہوگا. ہر جان اس طرح حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ. تو اس سے غفلت میں پڑا رہا، آج ہم نے تمہارا پردہ ہٹا دیا تو آج تو تیری نظر بہت تیز ہے. اس کا ساتھی مجرم کہے گا یہ میری تحویل میں تھا، حاضر ہے. فرشتہ کہے گا جس کا حساب کتاب لکھنا میری ذمہ داری تھی، اے پروردگار یہ آپ کے حضور میں حاضر ہے. تم جھونک دو جہنم میں ہر نہ شکر دشمن، خیر سے روکنے والے، حدود کو توڑنے والے مبتلا شک کو جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرائے، تو ڈال دو اس کو سخت عذاب کے اندر. اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، ہم نے ان کو سرکش نہیں بنایا بلکہ خود نافرمانی اور گمراہی میں پڑا رہا. اللہ ارشاد کرے گا آپ میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے پہلے بھی تم کو آگاہ کر دیا. جی رفت آنٹی السلام علیکم. اچھا جی، تو یہ میرا خیال ہے یہاں پڑھ رہی تھی، اب ان کا نیٹ نہیں چل رہا تو وہ کال کریں گے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے. اس نے زمین و آسمان کو بنایا اور لا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. ہمارے کرسچن کہتے ہیں اور انہوں نے اپنی بائبل میں بھی یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن تھک کر اپنے عرش پر آرام کے لیے جا بیٹھا اور اس کا نگران اس کے ورکرز اس کا کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو آیت الکرسی ہے وہ بڑا خوبصورت کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے. اگر آپ اس کو ترجمے سمجھ کے پڑھیں تو کیا خدا کی عظمت اور کیا خدا کی ربوبیت اور خدا کی عظمت کی باتیں کی گئی ہیں. ضرور اس کو یاد کیجیے اور لگائے رکھو جس دن بنادی بہت قریب سے پکاری جائے گی. جس دن یہ سنیں گے چیخ کو شدنی کے ساتھ وہ دن نکل کھڑے ہونے کا ہوگا. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، بے شک ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہم سب کا لوٹ کر جانا ہے. اس دن زمین ان کے اوپر سے کھل جائے گی اور وہ تیزی سے نکلتے ہوئے یہ اکٹھا کر لینا ہمارے لیے آسان ہے. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں تو تم اے محمد ان پر داروغہ نہیں. داروغہ کا مطلب ہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان قبول کریں، یہ انہوں نے خود خدا کو جواب دینا ہے چاہتے. اور اللہ کہتے ہیں
ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں، محمد تم ان پر کوئی داروغہ نہیں، بس اس قرآن کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرو، اور جو میری یاد دہانی سے ڈرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزاریات۔ زاریات کا مطلب ہے الریاح الزاریات، تیز ہوائیں۔ تیز ہوائیں، ہوا ہماری زندگی کو باقی رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن خدا کی اس نعمت میں جب خدا سزا کو ڈال دیتا ہے تو وہ قوموں کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ قومیں جو دنیا میں بڑی ہوشیار تھیں، بہت عقل مند تھیں، بہت نام تھا ان کا، جب وہ خدا کے سامنے اکڑیں تو خدا نے کچھ ہی دنوں میں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ عاد و سمود کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون صادق۔ شاہد ہیں تند ہوائیں جو اڑاتی ہیں غبار، پھر اٹھا لیتی ہیں بوجھ، پھر چلنے لگتی ہیں آہستہ، پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ کہ جس عذاب کی تم کو وہی سنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے، جزا و سزا بے شک واقع ہو کے رہے گی۔ شاہد ہے دھاریوں والا آسمان، بے شک تمہیں کے اختلاف میں پڑے ہوئے۔ اس سے روح گردانی تو وہی کرتے ہیں جن کی عقل الٹ جاتی ہے، اٹکل کے تیر تکے چلانے والے ہلاک ہوں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بالکل بے خبر، پوچھتے ہیں جزا و سزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ سبات پر تپائے جائیں گے۔ چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے باغ اور چشموں کے باغ ہوں گے، پا رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو بخشا، بے شک وہ اس سے پہلے خوب کاروں میں۔ راتوں میں کم ہوتے تھے، صبح کے وقتوں میں اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وہ تمہارے اندر کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، اور وہ چیز ہے جس کی تم کو وعید سنائی جاتی ہے۔ وعید کا مطلب ہے ڈراوا۔ بس آسمان اور زمین کے خداوند کی قسم، قیامت اٹل اور شدنی ہے جس طرح تم بول رہے ہو۔ کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی؟ جبکہ وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ابراہیم نے بھی سلام سے جواب دیا۔ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر اللہ کے سلام کی۔ فرشتوں نے یہ کہا اور ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ اجنبی لوگ ہیں، انہوں نے بھی سلام کیا اور دل میں کہا یہ تو اجنبی محسوس ہوتے ہیں۔ پھر وہ نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ان کے لیے ایک موٹا بچڑا بھون کر لے آیا۔ جسٹ امیجن، مہمان نوازی کی حد ہے۔ ویسے تو ہم لوگوں کو بھی یاد ہے کہ اس طرح سے مہمان نوازی جو ہے ہمارے کلچر کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ بچپن میں یہ مجھے یاد ہے کہ جیسے کسی کے گھر کوئی مہمان آتے تھے نا تو گھر کے اندر مرغیاں ہوتی تھی، ان مرغیوں کو ذبح کر کے تو بڑے اسپیشل مہمان کے لیے کھانا بنتا تھا۔ یہ مجھے اپنی بچپن کی بات یاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال دیکھیے کہ مہمانوں کو نہیں جانتے کون ہے، کوئی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، بس یہ کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے ہیں تو مجھے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو وہ فرشتوں کو بٹھا کر بچڑا بھنا ہوا، روسٹ کیا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو اب فربا بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لایا، اس کو ان کے سامنے پیش کیا، پھر بولا کیا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس نے ان سے ایک قسم کا اندیشہ محسوس کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر یہ انسان ہیں، اتنی دور سے پیدل چل کر آئے ہیں، ان کو پیاس لگنی چاہیے، ان کو بھوک لگنی چاہیے، نہ یہ پانی پی رہے ہیں نہ یہ کھا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اب ان کا ذہن اس بات کی طرف تھا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اتنے فرشتوں کے اترنے کی کیا بات ہے، یہ ضرور لوط کی قوم کی طرف عذاب آیا ہے۔ تو پھر بولا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس نے ان سے قسم کا اندیشہ محسوس کیا۔ انہوں نے کہا تم اندیشہ ناک نہ ہو، ہم تم کو ایک ذی علم فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل تو 12-13 سال کے ہو چکے تھے اور حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا۔ پھر اس کی بیوی حیران ہو کے آگے بڑھی اور اس نے اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کہ کیا ایک بڑھیا ایک بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ سارا نے کہا، سارا تھی، اس نے اپنا ماتھا یوں کر کے بجایا
اور کہنے لگی، وہ بولے ایسا ہی فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ بڑی حکمت والا علم والا ہے۔ اس نے پوچھا، اے فرستادہ اس وقت آپ کے سامنے مہم کیا ہے؟ مطلب یہ اللہ مجھے وہی بھی کر سکتا تھا، اللہ ایک فرشتے کو بھی بھیج سکتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے تو زیادہ تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اصل مشن کیا ہے، کیونکہ ورڈ تو وہ تھے کہ قوم لوط جو ان کا بھتیجا لوط تھا ان کے اندر بہت گندگی پائی جاتی ہے، ہم جنس پرستی پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے اوپر سنگ گل کی بارش کرے، جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے کہ یہ رب کی طرف سے ہیں، کائنات کے رب کی طرف سے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو حدود سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر وہاں کتنے اہل ایمان تھے جن کو ہم نے نکال لیا، تو وہاں پر ہم نے بجوز ایک گھر کے کسی کو مسلمان نہیں پایا، اور ہم نے ایک بڑی، دیکھیے ایک اتنا بڑا پیغمبر جو اتنے معجزات دکھاتا ہے، ایک گھر کے سوا کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ڈرتے رہے۔ اور موسیٰ کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے اس کو فرعون کے پاس بھیجا ایک واضح سند کے ساتھ، تو اس نے گھمنڈ کیا، منہ موڑا، بولا کہ یہ تو جادوگر خپتی ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا اور ان کو پھینک دیا سمندر کے اندر، اور ان کے لیے خود سزاوار ملامت تھا۔ آج کی بھی نشانی ہے، جب ہم نے اس پر اپنی خشک ہوا چلا دی، وہ جس چیز سے بھی گزرتی اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ سمود کے واقعے پر بھی عبرت ہے، جبکہ اس سے کہا گیا کہ تم تھوڑی مدت کے لیے اور عیش کر لو، تو انہوں نے سرکشی سے اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا، تو ان کو پکڑ لیا کڑک نے، اور وہ دیکھتے رہے کہ نہ وہ اٹھ سکے نہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ قوم نوح کو بھی ہم نے اس سے پہلے پکڑا، یہ لوگ خود بھی نافرمان تھے، اور آسمان کو ہم نے بنایا قدرت کے ساتھ، ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچایا پر ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور اس چیز سے ہم نے پیدا کیے ہر چیز کے جوڑے جوڑے، ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ زمین و آسمان بھی کپل ہے، ہر چیز ایک کپل ہے، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اللہ کی طرف جاؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ، میں اس کی جانب سے تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ایسے ہی ان لوگوں کے پاس وہ رسول پہ آئے، اس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ ٹھہرا دیا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر چھوڑی ہے، یہ ہیں سرکش لوگ، بس ان سے تم اعراض کرو، اب تم پر کوئی الزام نہیں ہے محمد، یاد دہانی کرتے رہو، کیونکہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، نہ میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کرے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا زور آور قوت والا ہے۔ جس پروردگار نے اس دنیا میں اتنا کچھ دے دیا، میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں بیٹھ کے کہ دنیا دکھوں کی اماجگاہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارا کتنا دل لگتا ہے، اور وہ آخرت جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہوگی، اس میں خدا کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سرکش لوگ آپس سے ایک دوسرے سے اعراض کرو، اب تم پر کوئی الزام نہیں، یاد دہانی حاصل کرتے رہو، کیونکہ یاد دہانی اہل ایمان کو نفع پہنچاتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، نہ میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ زور آور روزی رساں قوت والا ہے۔ بس ان ظالموں کے لیے وہی مقررہ پیمانہ ہے جیسے ان کے ہم مشربوں کے لیے تھا، تو جلدی نہ مچائیں ان کافروں کے لیے، ان کے دن کے سبب سے بڑی خرابی ہے جس کی ان کو دعوت دی جا رہی۔ سورہ طور، وہی طور سینا جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیغمبری دی اور ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لغیظ۔ اب جو صورتیں آئیں گی نا وہ عربی زبان کا بہترین شکار ہیں، اور ان کا فلو اتنا خوبصورت ہوگا جیسے کوئی ندی بہتی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، بالکل چھوٹی چھوٹی، ان کے اندر ردم، قافیہ، ردیف کی پابندی کی گئی، بہترین کلام۔ تو سورہ واو، اب واو کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں۔
آپ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے عربی زبان میں واو اور کے لیے آتا ہے، لیکن عربی زبان میں واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، قسم کے لیے، یعنی آپ کہ واللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ یہاں پہ بطور، طور سینا کی قسم، گواہی کے طور پر۔ اب یہ گواہی کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت خطاب بھی کیا اور ان کو تورات بھی دی۔ طور و کتاب مستور، شاہد ہے طور اور لکھی ہوئی کتاب جھلی کے اوراق میں، اور شاہد ہے آباد گھر، اور شاہد ہے بلند چھت اور لبریز آسمان، کہ تیرے عذاب، رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کے رہے گا اور کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ تو کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو جو خبر دی گئی وہ جھلیوں میں لکھی ہوئی تورات کی، جو ان کو کمانڈمنٹس دی گئی۔ یہ زمین و آسمان آثار اور شواہد سے، زمین اور آسمان میں بہت نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی رحمانیت کی، اللہ کی ربوبیت کی۔ اور یہ 7 سمندر جو ہم کو نظر آتے ہیں اس پروردگار کی طرف سے، اور کھلے آسمان کو تم دیکھتے ہو، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں ان چیزوں کو، اے محمد تیری نافرمان قوم اگر ایمان نہ لے کر آئی تو خدا کا عذاب ان پر آئے گا اور کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان کو دے گا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن آسمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے، پس بدبختی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، ان کی جو سخن گستری میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں، جس دن کہ وہ آتش دوزخ کی طرف دھکیل کر لے کے جائے جائیں گے۔ اور یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ جادو ہے جہاں تمہیں دکھائی نہیں دیتا، پوری کائنات کیا جادو ہے، یہ حقیقت ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتی، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب صبر کرو نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تم بدلے میں وہی پا رہے ہو جو تم کرتے رہے۔ بے شک متقی بندے باغ و نعمتوں میں ہوں گے، محفوظ ہو رہے ہوں گے، محفوظ ہو رہے ہوں گے اپنی نعمتوں سے جن سے ان کے رب نے ان کو دے رکھی ہوں گی، اور اس بات سے کہ ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ کھاؤ پیو بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ آج تمہیں 2 آنے کی جگہ پورا روپیہ دیا جائے گا، ٹیک لگائے ہوں گے صف صف تختوں کے اوپر، اور ہم ان کی شادیاں کر دیں گے ہرنی کی آنکھوں والی حور۔ اب حور کیا ہے؟ حور کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، حور یہی خواتین، نیک خواتین، آپ نیک خواتین جن کو اللہ تعالیٰ، جن کے جسم کو، جن کی دل ڈول کو، جن کی خوبصورتی کو اللہ بہت بڑھا دے گا، آپ سب وہاں پر حوریں بن جائیں گی۔ حور کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت عورت، انتہائی سفید اور پیاری خاتون۔ اس کا مطلب کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی، اللہ اپنی انہی خواتین کو، انہی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنا دے گا۔ اور جو لوگ، اور چونکہ عرب لوگوں کو موٹی موٹی آنکھیں بہت پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایسی ہی خوبصورت پیاری خواتین کو مرد اور مردوں کو خواتین دونوں ایک دوسرے کے جوڑے بنائے جائیں گے۔ بہترین کردار کی عورت کو بہترین مرد ملے گا، بہترین مرد جو ہوگا اس کو بہترین کردار کی اس کی بیوی ملے گی، جو ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان لانے کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولادوں کو بھی جنت میں جمع کر دیں گے، ان کے عمل میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی، ہر ایک اس کمائی کے بدلے میں گرو ہوگا جو اس نے کی ہوگی، اور ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے رہیں گے۔ فریش فروٹ، ڈرائی فروٹ، من پسند شکار، من پسند گوشت، جو تم چاہو، اور ان کے درمیان ایسی شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغویت اور گناہ سے پاک ہیں۔ مشروبات آپ کو سرو کیے جائیں گے، مگر ان مشروبات کے اندر وہ شراب نہیں ہوگی جو عقل کو معاف کر دے، سوچ اور سمجھ کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اے ایمان، اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواتین محفوظ موتیوں کے مانند چھوکرے ان کی خدمت میں سرگرم رہیں گے، مطلب ایفیشینٹ ورکرز، جوان بچے آپ کو سرو کر رہے ہوں گے،
اور جو اتنے خوبصورت لگیں گے. سورہ رحمان کے اندر بھی ہے کہ یہ جو آپ کے ورکرز ہوں گے نا، جو آپ کی خدمت کے لیے مامور ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے سفید پرلز بکھرے ہوئے. سفید جو موتی ہوتے ہیں، پرلز ہوتے ہیں، جیسے وہ پھیلے ہوئے آپ کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، اسی طرح لولو آپ ملازمین جو ہیں ان کو لولو کہتے ہیں. لولو لولو و مرجان، تو وہ ہر جگہ خوبصورتی سے پھیلے ہوں گے اور بڑی صفائی اور ہنر مندی سے آپ کا کام کریں گے، اور ان کو نہ تو تھکاوٹ لاحق ہوگی اور نہ ہی وہ آپ کے سامنے مس بہیو کریں گے. بڑے ہی فرما بردار ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، دریافت حال کرتے ہوئے کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال کے باب میں بڑے چکنے رہے، تو اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچایا. بے شک ہم اس کو پکارتے رہے، بے شک اللہ بڑا ہی باوفا اور مہربان ہے. بس تم یاد دہانی کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے. نہ تم کو کوئی کہن ہوگا نہ کوئی دیوانے. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم گردش روزگار کے منتظر ہیں. ان سے کہہ دو کہ تم انتظار میں رہو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں یہی بات ان کو سجاتی ہیں یا یہ ہے ہی سرکش لوگ؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے خود گھڑ لیا، محمد نے قرآن کو خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. اس کے مانند کوئی کلام لائیں اگر وہ سچے ہیں، قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں. کیا اللہ نے کائنات کو بغیر اپنی مرضی کے ہی پیدا کیا یا یہ خود خالق ہے اپنے؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ وہ یقین رکھنے والے نہیں. کیا انہی کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ مقرر ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کے سننے والا واضح دلیل پیش کرے. کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تم ان سے کسی اس کے طالب ہو کہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جاتے ہو؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے پس وہ خود لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی چال چلنی چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھے جنہوں نے کفر کیا وہ اسی چال میں گرفتار ہوں گے. اللہ کے سوا کوئی معبود بھی ان کے لیے ہے. اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں. اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو طے بطے بادل ہیں. آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا بادل آتا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو ہم پہ بارش کرے گا. تو محمد چھوڑ دو ان کو یہاں تک کہ یہ اپنے دن سے دوچار ہو جائیں جس دن ان کے ہوش جاتے رہیں، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ ان کی مدد ہوگی. اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. انکا بِآیوننا فَإِنَّكَ بِآیوننا، اے محمد تم ہماری نگاہوں کے سامنے. جب محمد اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو کوئی محمد کو کیسے ضرر پہنچا سکتا، کیسے وہ نبی کے اوپر جادو کر سکتا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو جائے. فَإِنَّكَ بِآیوننا، آیت نمبر 48. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِآیوننا، اے محمد ہم تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں، تمہارے پاس کوئی شر نہیں آ سکتا. اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، خود کرے گا. اور شب میں بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی اللہ کی حمد و تسبیح کرو. بس ایک اور سورہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر جو ابھی تک ویسے ہم نے کتنا پڑھ لیا ہے؟ ایک پورا سپارہ ہو گیا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ہم نے 26 میں سے شروع کیا تھا. جی تو وہ 26 کا جو تھا نا بالکل ختم ہونے پہ تھا. ربا رہتا تھا 25ویں کا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النجم. شاہد ستارے جب وہ گرتے ہیں، یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ ستارے گرتے ہیں. اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی جن یا شیطان میری سلطنت کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، گن لینے کی کوشش کرتا ہے، تو ستارے اس کو یہ مارتے ہوئے گرتے ہیں کہ تمہارا ساتھی محمد نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. وہ اپنے دل سے نہیں بولتا، یہ تو بس وہی ہے جو اس کو کی جاتی ہے. اس کو ایک مضبوط قوت والے عقل و کردار کے توانا نے تعلیم دی. یہ حضرت جبرائیل کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون دیتا ہے؟ قوتوں والا عقل و کردار کا توانا. جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک
बात को पहुंचाते हैं। बस वो नमूदार हुआ, वो उफ़क़े आला में था, फिर करीब हुआ, झुक पड़ा, बस 2 कमानों के बेकदर या इससे भी कम फासला रह गया। अल्लाह ने वही की अपने बंदे की तरफ, जो वही की, जो कुछ उसने दिखा ये दिल की ख्याल आराई नहीं थी, क्या तुम इस चीज से झगड़ते हो जिसका वो मुशाहिदा। अब यहाँ जी एक बात और है, यहाँ पर जो जिक्र है ना, वह बिल वफ़क़िल आला मदना फतदल्ला फकाना काबा को सैने ओ अदना। लोग ये कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा। कुरान मजीद कहता है अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अल्लाह ताला एक बहुत इतनी पुरनूर जात है, इतना कि हम तस्वुर ही नहीं कर सकते। हमारी आंख, हमारा ये वजूद खुदा का मुशाहदा नहीं कर सकता। क़यामत वाले दिन खुदा हमें एक नया जिस्म, नई ताकत, नई तवानाई देगा। हमारी आंखें इतनी रोशन होंगी कि हम अल्लाह का दीदार कर सकते। आपको पता है ना कि हजरत जिब्राइल के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो अल्लाह के दरबार में जाते हैं अहकामात लेने के लिए, तो इस जगह पे जाके खड़े होते हैं जहां अल्लाह और उनके दरमियान 70 नूर के पर्दे होते हैं। तो अल्लाह कहता है कि कोई दुनिया का वजूद मेरा मुशाहिदा नहीं कर सकता। हाँ, क़यामत वाले दिन जब आप पास हो जाएंगे अपने इम्तिहान में, अल्लाह ताला को आप देख सकेंगे। अब बात ये है कि यहाँ से कौन मुराद है, तो यहाँ से मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को 2 दफा उनकी ओरिजिनल शक्ल में देखा। यानी हजरत ये जो जिक्र है ना कि वो उफ़क़े आला में था, बस करीब हुआ, झुका, बस 2 कमानों के बकदर ये से कम फासला रह गया। यानी हजरत जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। और ये जो जिक्र आता है कि उसने उसको 2 मर्तबा देखा, तो एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल को देखा, और दूसरा आप वसल्लम दुनिया में थे और आसमान पर जब आपने नजर उठाई तो जिब्राइल को देखा और उनके 700 पर थी। तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल की बड़ी तारीफ करते हैं, उनकी वफादारियों की। तो अल्लाह ताला कहते हैं, एक दफा हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि मोहम्मद ने कभी अल्लाह को देखा, तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के वजूद को कोई नहीं देख सकता, इस दुनिया में खुदा के वजूद को। हजरत मूसा ने जिद की तो अल्लाह ने कहा कि मैं इस टूर पर अपनी एक तजल्ली सिर्फ डालूंगा, अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकोगे तो तुम मुझे देख सकते हो। तो बिजली की ऐसी कड़क आई कि मूसा वहीं पर बेहोश हो गए। तो यही बात हजरत आयशा ने फरमाई, अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, अल्लाह सबको देख सकता। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लें कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ये मोहम्मद ने अल्लाह को देखा, लेकिन कुरान मजीद को स्टडी करें तो ये पता चलता है कि हमारा ये वजूद कमजोर वजूद है, हम अल्लाह को नहीं देख सकते। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को उसकी ह्यूज पर्सनैलिटी में 2 दफा देखा। तो अल्लाह ताला ने कहा उसने देखा, ये दिल की ख्याल आराई नहीं थी, क्या तुम इससे इस चीज पे झगड़ते हो जिसका वो मुशाहिदा कर रहा है। और इसने एक बार और भी इसको सिदरतुल मुंतहा पर देखा। इसके पास जन्नतुल मावा है। जन्नतुल मावा का मतलब है कि ये खाना काबा के ऊपर एक और खाना काबा है, फरिश्ते जिसका तवाफ करते हैं। जबकि छाई हुई थी सिदरा को, वो चीज जो छाई हुई, सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को। और ये सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहां हमारी दुनिया का एंड होता है और खुदा का जो नूरी कायनात है, जो फरिश्तों की और खुदा की कायनात है, उसका आगाज होता है। उसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। तो ना निगाह कज हुई, ना बेकाबू हुई, इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों के मुशाहदे किए। भला क्या गौर किया, लात और उज़्ज़ा और मनात पर जो तीसरी है और दूसरी दर्जे के एतबार से दूसरी है, यानी लात मनात उज़्ज़ा फरिश्तों के नाम इन्होंने रखे हुए थे और उनकी देवियां बनाकर उनको पूजा करते थे। तुम अपने लिए तो बेटे बनाते हो और खुदा के लिए बेटियां तो बड़ी बूंदी तकसीम है।
یہ محض نام ہے جو ہم نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اللہ نے اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ نہایت گمان و نفس کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان وہ سب کچھ پالے گا جو وہ تمنا رکھتا ہے؟ سو یاد رکھو کہ آخرت و دنیا سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور آسمان پر کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام آنے والی نہیں۔ مطلب یہ کہ تم ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو، یہ تو بول بھی نہیں سکیں گے خدا کے حضور، مگر وہ بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے فرشتوں کے ناموں سے عورتوں کے نام رکھ چھوڑے ہیں، حالانکہ اس باب میں ان کو کوئی علم حاصل نہیں ہوا، اور وہ محض گمان کی پیروی کر رہی ہیں، اور یقین گمان کسی درجے میں بھی حق کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو تم ان لوگوں سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا، اور جن کا مطلوب صرف دنیا کی زندگی ہے، ان کے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے، اور جن کا مطلوب صرف دنیا کی زندگی ہے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے محمد کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ یاب ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، کہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے کیے کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھا۔ لیکن ان لوگوں کو جو برے کام کرتے رہے، کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے رہے، مگر یہ کہ کسی برائی پر پاؤں پڑ گیا تو وہ معافی مانگتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اگر برائی کا قدم پڑ جاتا ہے تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سو تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، محمد تیرے پروردگار کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، تم کو کچھ خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو زمین میں پیدا کیا، جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں رہے، تو اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ نہ سمجھو۔ مرد اور عورت کے نطفے سے، کیچڑ سے تمہیں پیدا کیا، خدا کے سامنے کیا تم حیثیت رکھتے ہو بات کرنے کی؟ اور ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ بھلا اس کو دیکھو جس نے اعراض کیا، بس تھوڑا سا دیا پھر رک گیا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ بس وہ دیکھ رہا ہے، کیا اس کو خبر نہیں اس بات کی جو موسیٰ اور ابراہیم اور جس نے اپنے قول پورے کر دکھائے صحیفوں میں؟ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور نہ یہ کہ انسان وہی ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کمائی یعنی قریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کا منتہا تیرے رب کی طرف، انجام سب کا اللہ کی طرف، نیک بد چور ڈاکو سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہنساتا ہے رلاتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے زندہ کرتا ہے، وہی ہے جس نے جوڑے بنائے مرد اور عورت کے ایک بوند سے جسے اس نے ٹپکایا، اور یہ کہ دوبارہ اٹھانا بھی اس اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ وہی اللہ ہے جس نے غنی اور سرمایہ پیدا کیا، اور وہ یہ کہ وہ شیرا کا بھی رب ہے۔ شیرا کون ہے جی؟ یہ ہم جان لیتے ہیں کہ شیرا کون ہے۔ شیرا ایک ستارے کا نام ہے۔ عرب لوگ شیرا جو ہے وہ ایک ستارے کو کہتے تھے جو موسم بہار میں نکلتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا کے اندر جو بہار کی نعمتیں، رزق وافر مقدار ہے، وہ سب شیرا کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیرا جو ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ تمہارا رازق نہیں بن سکتا، اس کو بھی خدا نے پیدا کیا، اور یہ خدا کی تخلیق کی ایک علامت ہے۔ اور اسی نے ہلاک کیا عادل اول کو، سمود کو، بس کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور قوم نوح سے اس سے پہلے بے شک وہ نہایت ظالم و سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی دے مارا، یعنی لوط کی قوم، بس ان کو ڈھانگ دیا، جس چیز نے ڈھانگ دیا تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کے بارے میں جھگڑتے رہو گے۔ کاؤنٹ لیس بلیسنگ نہیں گن سکتے تم، یہ اگلے زمانوں کے زمرے میں ایک نذیر ہے، قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو کیا تم محمد کے اس کلام پر متعجب ہوتے ہو؟ ہنستے ہو روتے نہیں، اپنے گناہوں پر پشیمانی نہیں دکھاتے، اور تم مدہوش پڑے ہو۔ ہوش میں آؤ، اپنے اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی بندگی، سجدہ کر لیجئے۔ باجی ایک پارا اور ایک رکوع ہوا ہے، سورۃ کہف پہ ربا ہوا تھا نا 25ویں پارے کا، چلے صحیح ہم کہہ نے رہے ہیں، اب صحیح حساب ہوا ہے،
एक पारा और 25 एक का पारा नहीं था, वो 26वां था। 26वें पारे से 26 में, लेकिन रुबा था ना, 26 का था। रुबा हाँ, था। 26 का पारा आज था, जुम्मा है 25 ना, का आज होता जुम्मा है तो ना। अभी तो 2.5 पारे 2 पारे हो चुके होते। नहीं नहीं नहीं, 26 एक पारा और एक रुकू हुआ है। 26 का पाव हमने तकरीबन पढ़ा था, और उसके बाद फिर अभी आज हमारा 27 का पाव हुआ है। हाँ, तो एक एक पारा पारा हुआ। होगा। हाँ जी, एक हाँ एक जी। पारा हुआ है ना, एक पारा हुआ है। और एक रुको। चले, टाइम पौना एक हो गया। हाँ जी, हमारी बहनों ने रोजा भी खोलना है, ऑस्ट्रेलिया वालों हाँ ने। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अब हम इंशाल्लाह ताला हमारे 3 दिनों में हमने मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह। कौन सी डेट को कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकम्मल? जी, कौन सी डेट को, कौन से रोजे कर रहे हैं मुकम्मल? हम 26वां रोजा 27वीं की रात। 26 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मैंने एक ही कही। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबन नश्र। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फंसुरना अलल क़ौमिल क़ासिरीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी अक़ीना नूरन अभी भेज दे वो। अल्लाह नूरन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। ये किसको परवरदिगार, हमने जो कुछ भी पढ़ा है या अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह इस देना कि तू हमसे राजी रहे, हम तुझसे राजी रहे। या अल्लाह हमारे कंधों पर आज़माइश का बोझ ना डाले। या अल्लाह हमें बेहतरीन इंसान बनाना। या अल्लाह हमें सही मुसलमान शनाज जी अपना बनाना। माइक बंद करें। शनाज शनाज जी आपी अपना प्लीज माइक बंद करें। या अल्लाह हमारी झोलियों को खुशियों से भर दे, हमारे गुनाहों आमीन। को दूर कर दे। या अल्लाह मेरे बाप, आप सबके माँ बाप जो फेसबुक पर हैं, जो जूम पर हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस की बेहतरीन नेमतों से माला माल कर देना। या अल्लाह उनके गुनाहों को सबसे बारिश से धो दे। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का ईमान बना दे। या अल्लाह जब हम आए आज ना हो, अल्लाह किसी के मोहताज ना हो, ना माल में, ना सेहत में, हम किसी के हाथों में ना पड़े चलते फिरते। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का ईमान बना दे। या अल्लाह भर भर के खुशियां अता फरमा, दुनिया भर भर के खुशियां तकसीम करने की तौफीक। अल्लाह हमें इंसानियत, रहम दिली, प्यार, मोहब्बत, ये सारी औसाफ हमारे दिलों में डाल दे। आप सबको अल्लाह ताला अपने रहम करम से रखे, आपकी सारी दुआओं को कबूल करे, बीमारों को शफा दे। अल्लाह ताला ताहिर बाजी के मियाँ को सेहत कामिला दे, वो बेचारे बहुत तकलीफ में हैं, बहुत अब मेरे वालिद साहब के लिए भी दुआ। अल्लाह ताला शबाना के वालिद को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वासी को भी सेहत तंदुरुस्ती, रहमते नाज़िल निवासी को भी अल्लाह ताला सेहत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह दुआ में जरूर आइएगा। नवाबा जी आप भी कोशिश करें लाहौर आ जाएं, दुआ में शरीक हो जाएं। कब है दुआ? दुआ इंशाल्लाह हमारा 26वें रोजे 27वीं की रात। असले मेरे बच्चे लाहौर से यहाँ आ रहे हैं सारे ईद करने। पीर को है। पीर को है। अच्छा, चलें, अल्लाह आप सबको अपनी नेमतों से माला माल करें। अल्लाह ताला आपको भी बेशुमार अता करे। आपके साथ लाइन पर रहूंगी ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो इंशाल्लाह ताला लाइन 5 पर बजे रहूंगी। सब लोग पहुंच जाएं, क्योंकि हम 5 बजे फातिमा भी नाते पड़ेगी, मुजम्मिल भी नाते पड़ेगा,
اور ہم سوال و جواب بھی کریں گے. کاکب جی انشاءاللہ. میرے لیے کاکب جی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس دن میرے لیے کوئی زوم پہ یہ کوئی بندوبست کر دے تاکہ میں زوم پہ اٹینڈ آپ کر آ جائیں. سکوں. زوم پر ہاں جی بالکل زوم پر کروں گی جی, بالکل زوم پر کروں گی. جو نہیں آ سکیں گے جی ان کے لیے بڑی بالکل. مہربانی ہوگی, ٹائمنگ بتا دیجیے گا مجھے ایگزیکٹ, میں آ جاؤں گی انشاءاللہ ہاں تعالیٰ زوم پتہ پہ. ہے کہ آپ لوگوں نے پورا سال پورا مہینہ اتنا آپ نے پڑھا, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ, میں ضرور انتظام کروں گی. آپ فکر نہ کریں. انشاءاللہ, شکریہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.